बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। आज के व्लॉग में आईने पाकिस्तान सीरीज के हिस्सा अव्वल में हम पाकिस्तान के पहले आइन 1956 के बारे में बात करेंगे। तो वो पाकिस्तान का पहला आइन क्यों इतनी लेट नाफिज हुआ, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े की वजह क्या थी, पाकिस्तान के पहले आइन पर किसने दस्तखत किए, पाकिस्तान का पहला आइन क्यों मुअत्तल कर दिया गया था। मगर इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मिलने आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, असरी तारीख में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो खालिस जमहूरी अंदाज में इंतखाबात के जरिए मारज़ वजूद में आया, लेकिन बदबख्त इसकी इब्तदाई दौर में ही इसकी जमहूरियत का गला गोंद कर बदकिस्मती से आमरियत मुसल्लत कर दी गई और अभी 23 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इसके दुश्मनों ने अपनी साजिशों से एक बेजोग्राफियाई मुल्क को खून रेज जंग के नतीजे में इस मुल्क को दोलख कर दिया गया, यानी इस मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तान के इस दो लख्त होने की कई वजूहात बताई जाती हैं। इनमें बुनियादी वजह मुल्क में नाकाबिल तस्खीर जोग्राफियाई तजादात का पैदा होना था। इस मुल्क को आज नहीं तो कल दो लख्त होना ही था, क्योंकि दुश्मनों ने मशरकी पाकिस्तान की सूरत में जो जोग्राफी लिहाज से कभी हमारा मुल्क न था, ना ही था हमारी कोई भी जमीनी, फिजाई या समुद्री रास्ता मशरकी पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं मिलता था, बल्कि हमें इंडिया से क्रॉस करके जाना पड़ता था। हमारे पास दो ही रास्ते थे जिससे हम मशरकी पाकिस्तान तक पहुंच सकते थे, एक फिजाई और दूसरा समुद्री। ये दोनों ही रास्ते हम अपने दुश्मन मुल्क भारत की मर्जी से क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। गोया हमारा इस खित्ते में राब्ता फकत भारत के रहमो करम से ही था, जबकि जम्मू कश्मीर से हमारे जोग्राफियाई, जमीनी, फिजाई सब रास्तों से सरहदें मिलती थी। लेकिन साजिश करके मुस्लिम अक्सरियती खित्ता कश्मीर को भारत को जबरन सौंप दिया गया, बल्कि तोहफातन दिया गया, जिसके बदले में लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी एक स्याह धब्बा है जो भारत के नाम पर हमेशा रहेगा कि उसका पहला गवर्नर जनरल, उसका पहला सरबराही ममलिकत, उसके मुल्क का पहला सरबराह एक अंग्रेज गोरा ही था। दोस्तों, एक तरफ आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा मशरकी पाकिस्तान था, जो मगरबी पाकिस्तान के दूसरे 4 सूबों से, जिनकी मजमूई आबादी मशरकी पाकिस्तान से 2% कम थी, 1000 मील दूर वाक़या था। मैं इंशाअल्लाह अपने सकूते डाका वाले व्लॉग में इस अंग्रेजों से साज़बाज़ करके इस जोग्राफियाई दहशतगर्दी का तफसील से जिक्र करूंगा। फिलहाल आज के व्लॉग में पाकिस्तान के पहले आइन का जिक्र ही करूंगा। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान का हुसूल इतना दुश्वार गुजार और मुश्किलात से भरपूर नहीं था जितना इसके हुसूल के बाद आइन की तैयारी और इसकी मंजूरी का अमल था। दोस्तों, 23 मार्च सन 1940, 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के 7 साल बाद पाकिस्तान तो मारज़ वजूद में आ गया, लेकिन इसके पहले आइन की तैयारी और मंजूरी में 9 साल का अरसा लगा और इस तवील सफर में इसे कैसे कैसे संगीन बहरानों से गुजरना पड़ा, ये एक अलग तवील दास्तान है जो बाद में सुनाऊंगा। ये सितम ज़रीफ़ी है कि नई ममलिकत के मकासद के क़याम के 2 साल बाद मंजूर हुए, जबकि बुनियादी उसूलों के दस्तावेज पर क़याम के 5 साल बाद इत्तफाक हुआ। बज़ाहिर वजह इसकी ये बताई जाती है कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान इसके कायदीन को इन उमूर पर गौर करने का मौका ही नहीं मिला कि नए मुल्क का आइन किस तर्ज का होगा और इसके समाजी पॉलिसी किस नौयत की होगी, इसका इक्तसादी ढांचा किस तरह का होगा और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का रुख किस सिमत को होगा। दोस्तों, यही वजह है कि नई ममलिकत के सामने कोई वाज़ेह नक्शा राह नहीं था। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल के ओहदे पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन फाइज हुए। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने में सन 1935 के एक्ट के तहत पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायम हुआ था, लेकिन चूंकि खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल थे, लिहाजा वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के मुकाबले में उन्हें वसी इख्तियारात हासिल थे और फिर उन्हें दस्तूर साज असम्बली के सदर की हैसियत से भी बेहद अहम मर्तबा हासिल था। लेकिन बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म की सेहत ने इनके साथ वफा न की और वह हुकूमती उमूर, खास तौर पर पाकिस्तान के पहले आइन पर काम कर सकते और पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद ही कायद-ए-आज़म
محمد علی جناح شدید علالت کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، آپ کے انتقال کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر خواجہ ناظم الدین فائز ہوئے، جو بہت عاجز انسان تھے۔ وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے لیے چیلنج ثابت نہیں ہوئے۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملک کی سیاسی تقدیر پر حاوی رہا، لیکن لیاقت علی خان کے دور کا جائزہ لیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت نے ملک میں اپنی سیاسی جوڑوں کے بارے میں پور اعتماد نہیں تھی اور اسی بنا پر عام انتخابات سے سخت حائف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آئین سازی کا عمل نہایت سست رہا۔ 2 سال بعد سن 1950 میں 1950 میں آئین کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے ملک کے آئین کا خاکہ پیش کیا، جسے مشرقی پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا۔ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات کا اور اس خلیج کا آغاز تھا جس نے آخرکار ملک کو دولخت کر دیا۔ دوستو، لیاقت علی خان کے دور میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت نے ملک میں اپنی سیاسی جڑوں کے بارے میں پر اعتماد نہیں تھی۔ آئین کے اس مجوزہ خاکے میں پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کی تجویز پیش کی گئی تھی، ایک عوام کا منتخب ایوان اور دوسرا ملک کے یونٹوں کی اسمبلی کا نمائندہ ایوان۔ خاکے میں کہا گیا تھا کہ اس ایوان میں بلوچستان سمیت ملک کے موجودہ یونٹوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہوگی اور پارلیمنٹ کے ان دونوں ایوانوں کو مساوی اختیارات حاصل ہوں گے۔ کسی مسئلے پر اختلافات کی صورت میں وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مشرقی پاکستان نے ایک خاص کنونشن میں اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے مشرقی اور مغربی پاکستان کے 2 خود مختار یونٹوں پر مشتمل ریپبلکن طرز کی حکومت کے قیام کا مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ ملک کی آبادی کی بنیاد پر تشکیل پانے والے مرکزی پارلیمنٹ کو صرف خارجہ امور، کرنسی اور دفاع کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ دوستو، سن 1951 میں خان لیاقت علی خان، جو وزیر اعظم پاکستان تھے، قتل کے بعد نہ صرف آئین سازی کا عمل ٹھپ ہو گیا بلکہ گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے اختیارات پر سنگین تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 1953 میں وزیر اعظم کو دستور ساز اسمبلی میں بجٹ کے منظوری اور اعتماد کے ووٹ کے فوراً بعد ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ دوستو، لیاقت علی خان کے قتل کے بعد طالع ازماؤں نے با اختیار گورنر جنرل کے عہدے پر قبضے کو ترجیح دی اور خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سونپ دی۔ گورنر جنرل اور وزیر اعظم درمیان اختیارات کی جنگ اور وقت سنگین صورتحال اختیار کر گئی، جبکہ گورنر جنرل غلام محمد نے سن 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو دستور ساز اسمبلی میں بجٹ کی منظوری اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے باوجود اپنے ناجائز اختیارات ویٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ دوستو، خواجہ ناظم الدین کی برطرفی سے قبل سن 1952 میں 1952 میں آئین کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے اپنی دوسری رپورٹ پیش کی تھی، جس میں پہلی بار ملک کے 2 حصوں کے درمیان مساوی نمائندگی کی تجویز پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں پارلیمنٹ کے 2 ایوان تجویز کیے گئے تھے، ایک ایوان 120 اراکین پر مشتمل 120 اراکین پر مشتمل یونٹوں کا ایوان ہوگا، جس میں 60 ارکان اسمبلی مشرقی پاکستان سے اور 60 ارکان مغربی پاکستان کے 8 یونٹوں سے ہوں گے، جبکہ دوسری تجویز کے مطابق 400 اراکین پر مشتمل عوام کے ایوان میں بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے یونٹوں کے درمیان مساوی نمائندگی 200 ارکان تجویز کی گئی تھی۔ دوستو، پنجاب کے مسلم لیگی اراکین نے 5 اکتوبر 1954 کو ملک فیروز خان نون کی قیادت میں دستور ساز اسمبلی میں 3 نکاتی آئینی مطالبہ پیش کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مرکز کا اختیار صرف 4 امور دفاع، امور خارجہ، امور خزانہ اور بین الصوبائی مواصلات تک محدود رہنا چاہیے۔ دوستو، پنجاب نے اس رپورٹ کو اس بنیاد مسترد کر دیا تھا ملک کے ایک صوبے کو دوسرے 8 یونٹوں کے برابر نمائندگی دی جا رہی ہے اور یوں مشرقی پاکستان پورے ملک پر حاوی ہو جائے گا۔ پنجاب کے اراکین نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آئندہ 5 برس تک آئین میں کوئی ترمیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ تمام صوبائی اسمبلیوں میں 30% ووٹ کے حصے منظور نہ ہو جائیں۔ پنجاب گروپ نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر ان کے یہ مطالبات 27 اکتوبر
27 اکتوبر تک تسلیم نہ کیے گئے تو وہ سب دستور ساز اسمبلی کے رکنیت سے مستعفی ہو جائیں گے۔ دوستو 19 ڈیز بعد 19 دن بعد 24 اکتوبر 24 اکتوبر سن 1954 کو ایک مرتبہ پھر گورنر جنرل غلام محمد نے اپنا جاتا ہوا اقتدار بچانے کے لیے اس دور کے بدترین آمریت کا استعمال کرتے ہوئے اچانک دستور ساز اسمبلی ہی توڑ دی اور ملک کو یکا یک سنگین آئینی بحران اور قانونی مارکا آرائیوں کے زد میں آ گیا۔ دوستو حسین شہید سہروردی نے کہا کہ اس ملک میں ہم پنجاب سے سودے بازی کیے بغیر نہ تو اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اقتدار میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جب ان مارکا آرائیوں کی گرد بیٹھی، وفاقی عدالت کے حکم پر نئی دستور ساز اسمبلی منتخب کی گئی۔ ایک عجب بات اس اسمبلی کی یہ تھی، نہ تو اس اسمبلی میں کوئی خاتون رکن تھی اور نہ ہی تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر، قیوم خان اور مولانا اکرم خان کو اس نئی دستور ساز اسمبلی میں شامل کیا گیا تھا۔ نئے گورنر جنرل اسکندر مرزا اور نئے وزیر اعظم چودھری محمد علی کی قیادت میں جو ملک کی بیوروکریسی کے اہم ستون مانے جاتے تھے، ان لوگوں نے نئے آئین کی تیاری کا عمل شروع کیا، جس کے لیے مغربی پاکستان کے اکثریتی جماعت مسلم لیگ اور مشرقی پاکستان کے جگتو فرنٹ کے درمیان زبردست سودے بازی ہوئی۔ بالآخر 8 جنوری سن 1956 کو نئے آئین کا مسودہ شائع ہوا، جس میں پہلی بار ملک کو 2 وفاقی حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان، جہاں پہلے ہی تمام صوبوں کو چھوٹے 3 صوبوں کے مرضی کے خلاف زبردستی ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا تھا۔ نئے آئین کے مسودے میں دونوں حصوں کو مساوی نمائندگی دی گئی تھی اور پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کو کی متنازع تجویز ترک کر کے صرف ایک قومی اسمبلی کی تشکیل کا اصول تسلیم کیا گیا تھا اور مضبوط مرکز کے ساتھ صدر مملکت کو وسیع اختیارات سونپے گئے تھے۔ آخرکار 29 فروری 29 فیب سن 1956 کو دستور ساز اسمبلی نے ملک کا پہلا آئین منظور کر لیا اور دستور ساز اسمبلی کے اراکین نئے آئین پر دستخط کرنے کے لیے اس زمانے میں مسلم لیگ کے نوجوان رہنما یوسف ہارون کی کھلی کار کی قیادت میں کاروں کے ایک قافلے کی شکل میں گورنر جنرل ہاؤس گئے، جہاں شاہی انداز میں بغلوں کی گونج میں گورنر جنرل اسکندر مرزا خالص انگریزی انداز کے کالے ٹیل کوٹ میں ملبوس دربار حال میں داخل ہوئے اور ایک تخت نما اونچی کرسی پر براجمان ہوئے۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم چودھری محمد علی بیٹھے۔ اس طرح دوستو بالآخر 29 فروری 1956 کو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے پاکستان کے پہلے آئین پر دستخط کیے اور اسے 23 مارچ سن 1956 کو 23 مارچ 1956 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ دوستو 29 فروری سن 1956 کے پہلے آئین میں پاکستان کو پہلی بار اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ پہلے پاکستان کو صرف پاکستان کے نام سے ہی پکارا اور لکھا جاتا تھا۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو یہ پہلا آئین 1 یونٹ کی بنیاد پر بنایا تھا، جس میں مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ختم کر کے ایک صوبہ بنایا گیا تھا اور اس کی کل 46% آبادی کی نمائندگی صوبہ مشرقی پاکستان کی 54% آبادی 54% آبادی کے برابر کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے اس غیر منصفانہ اور جابرانہ آئین کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن طاقت اور دھونس دھاندلی اور ہارس ٹریڈنگ سے قائم ہونے والی اس کٹ پتلی دستور ساز اسمبلی سے اس متنازع آئین کو منظور کروا لیا گیا۔ 1956 کا آئین صدارتی طرز کا تھا، جس میں گورنر جنرل اسکندر مرزا کے اختیارات صدر اسکندر مرزا کو مل گئے۔ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر مملکت کا عہدہ نافذ کیا گیا۔ دوستو اس آئین میں باقاعدہ طور پر 23 مارچ 1956 کو باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا تھا اور اس کی یاد میں 23 مارچ کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا سلسلہ بھی پہلی بار اسی دن سے شروع کیا گیا تھا، لیکن 1958 میں
1958 میں مارشل لا لگنے کے بعد یہ دن یوم پاکستان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ حالانکہ دوستو آپ حیران ہوں گے 1956 کے دن کو کا تعلق قطعی طور پر 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چند روز بعد دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل اسکندر مرزا کو نئی آئین کے تحت ملک کا پہلا صدر منتخب کیا اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ 23 مارچ سن 1956 23 مارچ 1956 کو نیا آئین نافذ ہوا۔ افسوس کہ ملک کا یہ پہلا آئین صرف 21 مہینے ہی چل سکا، کیونکہ اس وقت سابقہ گورنر جنرل غلام محمد کے بعد ایک اور ڈکٹیٹر پاکستان پر مسلط ہو چکا تھا جس کا نام اسکندر مرزا تھا۔ دوران صدر اسکندر مرزا نے اپنی آمریت شدہ پاور کا بے دریغ استعمال کیا اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک کے 3 وزرائے اعظم یا پرائم منسٹرز کو یکے بعد دیگرے برطرف کیا اور خود کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا کیا گٹھ جوڑ کیے، ان کی ایک الگ داستان ہے جو میں اپنے سکوتے ڈھاکہ والے ولاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو اس پر ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امریکہ، انگلینڈ اور بھارت کی طرز پر ایک منظم جمہوریت قائم کرنے کے بجائے رہی صحیح کسر موصوف جنرل ایوب خان نے پوری کر دی جب 7 اکتوبر 1958 7 اکتوبر 1958 کو فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے گورنر جنرل اسکندر مرزا کے ساتھ ساز باز کر کے کہ یہ آئین منسوخ کر دیا اور آخرکار اقتدار پر فوج نے قبضہ کر لیا، اور اسی طرح آج تک ہمارے ملک کو سیاسی طور پر کبھی غیر جمہوری مستحکم نہیں ہونے دیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم یا پرائم منسٹر اپنی آئینی اور جمہوری مدت 5 سال مکمل نہیں کر سکا، اور ہمیں منظم انداز میں سیاسی طور پر غیر مستحکم رکھا گیا، اور ہمارے سیاست خاص طور پر اپنے اقتدار کی ہوس میں اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج ہم اپنے آدھے ملک سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہم پر IMF سمیت دنیا کے کئی ممالک کے قرض ہم پر مسلط ہیں، جس کا صرف سود ادا کرتے ہوئے ہمارے پاس ایجوکیشن اور صحت اور دیگر امور پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ دوستو پاکستان کے دوسرے آئین 1962 اور تیسرے اور موجودہ آئین سن 1973 1973 کا حوال سننے کے لیے میرے اگلے آنے والے ویلاگز دیکھنا مت بھولیے گا۔ دوستو اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ 1973 کے آئین کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔